my colleagues and my friends and extraordinary teachers of Ranavari Cassette, and today we are meeting for a next session of Kashmir. I think it will be the fourth session. Is it the fourth session? So three sessions are over, it is the fourth one. Anyway, so do you know, we have been ruled by so many people post independence. The first person, at this time we are giving the details of not a governor, not of Maharajas, but of the prime ministers and the chief ministers. The first prime minister who ruled us was Sheikh Sahib. जो आदमी है जिसने हमारे ऊपर रूल किया वो था शेख साहब. देखो ना, रूल करने का प्रॉपर वर्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रॉपर रूल करने का वर्ड प्रॉपर नहीं है. अब देखो, प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्टर होता है सर्वेंट, प्राइम मिनिस्टर होता है चीफ सर्वेंट. तो डेमोक्रेसी में ही प्राइम मिनिस्टर का वर्ड आता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मीन्स वन हु इज द चीफ सर्वेंट. मिनिस्टर्स हो गए सर्वेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गए चीफ सर्वेंट. तो हम रूल नहीं करेंगे, हम कहेंगे हु वाज एट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज अ बेटर वर्ड. तो पहला जो था हेड ऑफ द गवर्नमेंट में वो था शेख साहब. ही वाज अवर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. कौन से साल में प्राइम मिनिस्टर बना था वो? 1948 में बन गया ना वो प्राइम मिनिस्टर हमारा. अच्छा, शेख साहब जो था, ही वाज अ वेरी ग्रेट लीडर, लेट मी टेल यू, एंड ही वाज अ वेरी पॉपुलर. उसके बारे में कहते थे लायन ऑफ कश्मीर, शेरी कश्मीर. और वो था भी शेरी कश्मीर, इसमें कोई शक ही नहीं है. और क्या था कि डैट उसने अपार्ट फ्रॉम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर से पहले तो वो लीडर था. ही वाज द लीडर ऑफ द पीपल, ही वाज द लीडर ऑफ द पीपल. और वो इतना पॉपुलर लीडर था कि डैट लोगों ने अपनी टोटल फेथ उसके ऊपर डाली थी, टोटल फेथ डाली. और ये फेथ इतनी जबरदस्त थी कि डैट जिसको कहते हैं ना अनक्वेश्चन्ड फेथ, अलग करिए वांगन कर दे बाप कर अलग करिए. तो जो कुछ शेख साहब करता वो लोगों को एक्सेप्टेड था, तो इस रैंक का ये लीडर था. जबकि सारे मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में होते हुए भी जब शेख साहब ने कहा हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे तो लोगों ने कोई इतराज नहीं किया. दिल से वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन शेख साहब ने कहा नहीं, हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है. तो दे डिड नॉट मेक एनी ऑब्जेक्शन टू दिस. मगर शेख साहब ने, वो इतना लीडर क्यों था? शेख साहब ने पहली दफा कश्मीर में लोगों को सांस लेना सिखाया, आजादी का सांस लेना सिखाया. उसने पहली दफा अपने कश्मीरी भाइयों को हिम्मत दी, करेज दी कि वो अपनी आवाज उठाएं. आप समझते हैं? एक दफा का कहना है कि एक डॉक्टर अपने टांगे वाले के साथ चल रहा था, तो डॉक्टर ने टांगे वाले को कुछ स्लैप दिया होगा, कुछ किया होगा, तो या जोर से बोला होगा, धमकाया होगा. तो शेख साहब ने टांगे वाले को रुकाया और उसी चाबुक से डॉक्टर को फंटर मारे और फिर टांगे वाले को कहा कि चलो जाओ. मतलब वो हर जगह लोगों को सिखाता था उठो और अपनी हिम्मत बांधो. जिस वक्त 1947 हुआ उसने किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया, कश्मीरी पंडितों को बाहर नहीं निकलने दिया, और नारा लगाया हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद. मतलब सारे के सारे हम इकट्ठे एक ही हैं और हमलावर हो हम तैयार. मतलब हम तैयार हैं आपके साथ फेस करने के लिए, इकट्ठे सारी कम्युनिटियां हम बैठ के आपके साथ. ही वॉज अ वेरी टॉल लीडर. ही वांटेड कश्मीर टू रिमेन इंडिपेंडेंट. मजबूरी में उसने इल्हा किया क्योंकि कबायली आ गए, लेकिन फिर भी उसको चारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने आइदर तो इन्होंने जाना था इंडिया के साथ या जाना था पाकिस्तान के साथ. तो आज़ादी जरा मुश्किल होती. जैसे जिन्होंने मतलब जूनागढ़ था, जूनागढ़ ने ना कश्मीर गया, न इंडिया गया, न वो चाहता था पाकिस्तान जाना, तो इंडिया ने नहीं जाने दिया. हैदराबाद था, वो चाहता था पाकिस्तान जाना, तो इंडिया ने नहीं जाने दिया. गोवा था, पुर्तगीज गोवा को छोड़ना नहीं चाहते थे, इंडिया ने उनको मजबूर किया. तो मतलब
حالات ایسے تھے کہ آپ نے یا ادھر جانا تھا یا ادھر جانا تھا، مگر کدھر جانا تھا وہ ڈپینڈ کرتا تھا اس وقت کہ آپ کی پاپولیشن کیا ہے. اگر آپ کی پاپولیشن ہندو زیادہ ہے تو آپ نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، اگر آپ کی پاپولیشن زیادہ مسلمانوں کی ہے تو ہندوستان کا یہ تھا کہ وہ اس طرح. مگر پاکستان کا تھا جو بادشاہ کہے گا یا راجا کہے گا وہی ہوگا. یہ دو موقف تھے. ایک سائڈ سے انڈیا کہتا تھا جو لوگ کہیں گے وہی ہوگا، تو نیچرلی جہاں ہندو پاپولیشن تھے وہ تو انڈیا مانگتے، اور پاکستان کہتا ہے جو راجا کہے گا وہی کہیں گے. اب راجا کہے گا یہاں پر تو راجا ہندو تھا تو مگر آبادی ہندوستان کے فارمولا کے حساب سے اٹ شوڈ گو ٹو پاکستان کے لوگ زیادہ مسلم ہیں، مگر پاکستان کے حساب سے جو راجا کہے گا وہ ہوگا. تو اب جو ہے کانفلکٹ یہ تھا کہ ڈیٹ راجا کہاں جائے گا پاکستان کے حساب سے، اور ہندوستان کے حساب سے تھا لوگ کہاں جائیں گے. تو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوا، جیسے میں نے آپ کو کہا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوا، اس وقت آر سی کاک تھا یہاں کا پرائم منسٹر. تو مگر اسی دوران پاکستان نے پیشنس نہیں دکھائی، انہوں نے حملہ کیا. تو ان کا حملہ بھی واجب تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہی کریں گے جو شیخ صاحب کہے گا. چونکہ شیخ محمد علی جناح کشمیر آیا تھا لیکن شیخ صاحب نے اس کو کولڈ شولڈر دیا. تو محمد علی جناح کو سمجھ آیا، قائد اعظم محمد علی جناح کو سمجھ آیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ وہی کریں گے جو شیخ صاحب ہے. شیخ صاحب تو نہرو کے انفلوئنس میں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اس از بیٹر کہ ہم اپنے حملہ ور بھیجیں. تو حملہ ور بھیجے، اور باقی سٹوری میں نے آپ کو ساری بتائی ہے. لیکن شیخ صاحب نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی. جب سارا سیٹل ہوا اس کے بعد بھی اس نے کوشش کی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اور جو ہی اس نے وہ کوشش شروع کی تو اس کو اریسٹ کیا گیا. اور کتنے سال اریسٹ ہوا؟ 11 سال. اس نے بعد میں دیکھو کس وقت اس نے مان لیا ہندوستان اصل، جب وہ چیف منسٹر بنا. کیونکہ 1971 میں بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا. شیخ صاحب نے دیکھا تھا کہ کوئی ورلڈ پاور جو ہے وہ ہندوستان کو روک نہیں پایا پاکستان کے 2 حصے کرنے میں. تو سرکمسٹانسز کو سمجھ کر، حالات کو سمجھ کر اس نے سوچا نہیں، میں جو آزاد کشمیر کی سوچ رہا ہوں وہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے آئی شوڈ ریکنسائل ود دا پروگرام. اچھا آپ کو ایک اور بات بتائیں، آرٹیکل 370 تو ہم کو دیا گیا تھا چونکہ شیخ صاحب نے نہرو کو کہا تھا کہ آپ کے بعد ہندوستان میں کون سی گارنٹی ہے کہ میرے مسلمان جو ساتھی ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اسپیشل اسٹیٹس دوں. مگر انڈیا ایز اے ہول واز ناٹ ولنگ فار گیونگ اسپیشل اسٹیٹس. پھر اس نے اس میں ٹیمپرری کلاس لگایا. ٹیمپرری کلاس لگانے کے بعد بھی انڈیا پیچھے رہا 370 کو کھوکھلا کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہوگا جب بخشی کو کوشش کی انہوں نے کہ بھائی تم 370 کو ماڈیفائی کرو تو بخشی نہیں مانے. پھر صادق آیا. صادق نے پھر کیونکہ 370 آرٹیکل کو جو بھی ماڈیفائی کر دیا وہ ہماری لوکل اسمبلی نے کرنا تھا. یہ اس ٹیمپرری کلاس میں بھی تھا کہ اگر یہ ماڈیفائی ہوگا تو جو جموں کشمیر کی اسمبلی ہے اسی کو وہی ماڈیفائی کرے. تو جب صادق صاحب بن گئے پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر تو اس وقت سارے جو تھے وہ کانگریسی تھے. تو انہوں نے جناب یکدم جو بھی امینڈمنٹ کرنا تھا اس کو اوکے کیا. تو امینڈمنٹ میں اس میں کیا ہوا؟ اس میں ہوا کہ سپریم کورٹ یہاں آئے گی، دوسرا آیا کہ الیکشن کمیشن یہاں آئے گا. وہ صادق نے ٹھیک ہی سوچا. اس نے کہا اگر الیکشن کمیشن یہاں نہیں آیا تو جو ایک دفعہ بادشاہ رہا وہ ہمیشہ ہی بادشاہ رہے گا. اور پھر سپریم کورٹ آنا چاہے کیونکہ جس وقت ہمارے ساتھ جسٹس نہیں ہو جائیں گی تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے. جیسے 370 آرٹیکل ابالش ہے تو ہم لوگ سپریم کورٹ گئے اور کہتے ہیں کہ 5 جج کمیٹی کے سامنے ہے وہ. تو مطلب تبھی گئے جب سپریم کورٹ آیا. تو پھر کیا ہوا کہ اس طرح سے یہ 2 چیزیں آ گئی، امینڈمنٹس آ گئے. اور ایک امینڈمنٹ یہ ہوئی کہ پرائم منسٹر کے پہلے چیف منسٹر ہوگا. اب صادق شیخ اندرا ایکارڈ ہوا. شیخ اندرا ایکارڈ میں فائنلی یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں جو بھی چینجز ہوئے میں وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. یہ شیخ صاحب اور وہ چیف منسٹر بنا. آپ کو پتا وہ بعد میں 1975 میں چیف منسٹر. اور اس نے لیکچر دیا جو پاکستان جانا چاہتا ہے میں ان کو گاڑی پہ بھیجوں. کیونکہ اس نے اس وقت حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ اب ہم آزادی نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آئی ریکنسائل. ٹھیک ہے. بٹ ایون وین ہی ریکنسائلڈ ہی واز اے ٹال لیڈر، واز اے ویری ٹال لیڈر. اس نے جو کشمیر کا نقشہ دیا تھا جو بھی بعد میں بخشی صاحب نے کیا وہ شیخ صاحب کا ہی نقشہ تھا.
آپ کو پتا ہوگا مینیفیسٹو بنا 1944 میں, اور مینیفیسٹو جو بنا وہ تو شیخ صاحب کی گائیڈنس میں بنا, اسی میں وہ ساری پالیسیاں تھیں جو کہ بخشی صاحب نے امپلیمنٹ کی. چونکہ شیخ صاحب کو 1953 میں اریسٹ کیا, اس لیے شیخ صاحب کو موقع نہیں ملا ان پالیسیوں کے بارے میں. اچھا, شیخ صاحب سینٹر کی کوئی منت نہیں لینا چاہتا تھا. اس نے کہا نہیں جی ریشن, سینٹر تو آل آؤٹ تھا کیونکہ دے وانٹڈ ٹو ارن دی گڈ ول آف کشمیر, تو وہ ہمیشہ ریڈی تھا اپنا ایکسچیکر کھولنے کا. مگر شیخ صاحب جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا تھا. اس نے کہا نہیں جی ہم ریشن کے پیسے دیں گے, ہم ایجوکیشن کے پیسے دیں گے, ہم آپ سے قرضہ نہیں لیں گے. لیکن بخشی صاحب نے اس وقت کہا, جس وقت بخشی صاحب آئے, کہتا اگر ہم یہ پالیسی کریں گے پھر ہمیں بہت ٹائم لگے گا آگے بڑھنے کے لیے, اس لیے لون کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا ہے. پھر 30% گرانٹ تھا اور 70% لون تھا, جو کہ چڑھتا گیا. اچھا, شیخ صاحب کی لیگیسی کیا ہے؟ جب میں کہوں گا شیخ صاحب کی لیگیسی ہے دیٹ ایک کشمیری کھڑا ہو کے بولتا ہے اور ہمت سے بولتا ہے. یہ ہمت شیخ صاحب نے کشمیر کو دی. خیر, اب جو آپ ہمت دکھاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اس وقت کی بات دیکھو جس وقت گاؤں والا ہر ایک کو سلام کرتا تھا, راستے میں چلنے والوں کو سلام کرتا تھا. اتنے دبے ہوئے تھے اپنے لینڈ لارڈ سے, سرکار سے, اور وہی گاؤں والا آج آپ کو کہتا ہے جی بولو کیا بات ہے. جو ہمت اور جرأت اس نے دی وہ شیخ صاحب نے. اور اسی لیگیسی ہے اس نے بھائی چارہ, ہندو مسلم خطاب کا نعرہ تو اسی نے دیا نا کہ بھائی چارہ آپس میں ویسے ہماری کشمیر میں فطرت ہی ہے بھائی چارے کی. یہ پالیٹکس آتا ہے تو ویسے بھی میں بتاؤں ہر انسان کی فطرت ہے بھائی چارہ. پھر پالیٹیشنز آتے ہیں, انہوں نے اپنی کرسیاں لینی ہوتی ہے تو وہ درار ڈالتے ہیں. ادروائز ایوری ہیومن بینگ, ارے کتا پالو تو آپ کتے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں فی الحال یہ, اور دوسرا اگر آدمی کے ساتھ آدمی بیٹھے تو نیچرلی وہ آپس میں مل جل چلتے جاتے ہیں. تو پھر پولیٹیشین جب ریلیجن پولیٹیسائز ہوتے ہیں تب یہ سب ہوتا ہے, ادروائز بائی. لیکن اس نے اس کو پروموشن دیا, اس نے گلف نہیں ہونے دیا. ہی ڈڈ ناٹ, جیسے کشمیر بڑے 90 میں بھاگ گئے, اگر شیخ صاحب ہوتا تو وہ بھاگنے نہیں دیتا. تو جیسے 1947 میں کیا ہوا, کشمیری پنڈت اور سارا بھاگنے لگے, اس نے بھاگنے نہیں دیا. ادھر جو ہے 90s میں ہم بھاگے, کسی نے روکا نہیں. تو یہ ڈفرنس تھی بٹوین شیخ صاحب اور ادرس. اب دیکھو شیخ صاحب تھا ایجوکیشن کا حامی, وہ خود ٹیچر تھا. جب وہ پرائم منسٹر بنے انہوں نے ٹیچروں کا سٹیٹس دیکھو نا, زمین سے وہ آسمان تک اٹھا ہے, اور ایجوکیشن کے بارے میں اس نے بہت کام کیا. اسی نے جو آپ کی یہاں پر ہے نا یہ مولانا آزاد کالج میں ویمنس کالج ہے, گاندھی میموریل, اس کے ٹائم میں ہی ہوا ہے. امپاورمنٹ آف ویمن اس کا ٹاپ پریورٹی تھا. لیکن یہ ساری چیزیں جو بعد میں ہوئی وہ اسی کے نقش کے مطابق ہوئی. ہاں, بخش صاحب نے کیا کہ اس نے کہا ریشن مفت, ایجوکیشن مفت, یہ ساری چیزیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبل بنانا چاہتا تھا. اور اس نے کہا تکھر میں تکھر, تکھر میں تکھر, یہ اس کا سلوگن تھا. مطلب تم بھی خوش ہو جاؤ میں بھی خوش ہوں. تم کیسے خوش ہو جاؤ, لے لو جو لینا ہے, اور میں کیسے خوش ہوں جب آپ خوش ہوں گے تو میں خوش ہوں. کیونکہ شیخ صاحب کو ریپلیس کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. شیخ صاحب کو ریپلیس کرنا, اس میں دو چیزیں, ایک تو پولیس پریشر لگایا گیا اور دوسرا ایکسچیکر کو کھول دیا. اور یہ گٹنگ میں پوائنٹ, ایک تو پولیس پریشر اور دوسرا ایکسچیکر کو کھول. اینیوے, یہ شیخ صاحب تھا. ہم شیخ صاحب کو کبھی بھولیں گے نہیں. ایز اے پنڈت میں کہتا ہوں میں شیخ صاحب کو کبھی نہیں بھولوں گا. ایسے ہی آپ لوگ بھی کبھی شیخ صاحب کو نہیں بھولیں گے. ہی واز اے ویری ٹالنٹ. اس کے بعد بخشی صاحب آ گئے. بخشی صاحب کو کہتے ہیں شاہ جہاں آف کشمیر. بخشی صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ جہاں آف کشمیر. اس نے جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا وہ اس نے کیا. آپ کسی چیز کی طرف دیکھو, سیکٹر یہاں کھڑا ہے بخشی صاحب نے بنایا ہے. انجینئرنگ کالج ہے, میڈیکل کالج ہے, یونیورسٹی ہے, بخشی صاحب نے بنایا ہے. اچھا, آپ کو فلڈ چینل ہے, بخشی صاحب نے بنایا ہے. آپ کو اس کو کیا کہتے ہیں, یہ اسٹیڈیم ہے. آپ ٹنل دیکھو, بانیہا ٹنل اس نے بنائی. بسیں گاؤں میں چلائی, بخشی صاحب نے چلائی. گاؤں کو انٹر کنیکٹ کیا, بخشی صاحب نے کیا.
سڑکیں وائٹ ہو گئی بخش صاحب نے کی, سرائیں بنی بخش صاحب نے بنائی. تو ایسے کام کیے بخش صاحب نے جس سے کشمیر جو ہے اکنامک ریلیکسیشن اینڈ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ, یہ دونوں چیزیں. اور کہتے ہیں جو بخشی صاحب کے ٹائم میں آباد نہیں ہوا وہ کب آباد ہو جائے گا. ہی وانٹڈ ٹو گیو اپرچونیٹیز ٹو ایوری بڈی فار ٹروتھ. تو اس نے بڑا کام کیا, لیکن اس کے ٹائم میں بھی جب انٹرنلی پریشر آتا رہا کہ آرٹیکل 370 کو ڈائیلیوٹ کرنا ہے, تو بخش صاحب نے کہا کوئی بھی ڈائیلیوشن جو آرٹیکل 370 کا ہوگا وہ میری لاش پر ہوگا. تو انہوں نے کہا یار یہ بخشی صاحب کو کیسے آپ ہٹائیں, کچھ ایسا. یہ میں سارا بتاتا ہوں ایز آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ آئی ایم 87 ایئرس اولڈ, اور ایک حساب سے ہسٹری, آئی ایم ہسٹری مائی سیلف. تو جو کچھ ہو رہا تھا تو میں سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا. تو ایسا ہوا کہ کامراج پلان سٹارٹ ہو گیا. کیا ہوا؟ کامراج کانگریس کا پریزیڈنٹ تھا, ساؤتھ سے تھا. اس نے ایک پلان سٹارٹ کیا. اس نے کہا جی ہم لوگ سب کرسیوں کے پیچھے ہیں, ہم کرسیاں چھوڑیں گے اور پارٹی کے پیچھے رہیں گے. تو کہا جی لیٹ اس ریزائن فرام آور پوسٹ اینڈ ڈیوٹ آور سیلوز ٹو پارٹی. تو اس سلسلے میں دیکھو نا, بخشی صاحب نے بھی اپنی پارٹی کے لیے کام کرنا تھا. جب نہرو نے کہا تو یہ سارے جوش میں آئے, انہوں نے ریزائن کیا. اب کیا ہوا, پک اینڈ چوز. جو چیف منسٹر نہرو کو اچھا نہیں لگتا تھا اس کا ریزگنیشن ایکسپٹ ہوا, اور ادھر سے بخشی صاحب کا بھی ہوا. بخشی صاحب کو پتا میرا ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں ہوگا کیونکہ کشمیر از اے ڈیلیکیٹ اسٹیٹ, لیکن یہ ہوا ایکسپٹ. پھر بخشی صاحب سے ہی پوچھا بتاؤ جی کون بنے گا نیکسٹ چیف منسٹر, نیکسٹ پرائم منسٹر. اس نے شمس الدین کا. اب شمس الدین بالکل ایکسپیرئنس کے بغیر, آر یو انڈرسٹینڈنگ, وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ بٹھایا پرائم منسٹر. اس کے ٹائم میں کیا ہوا, مائی والی شریف کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, مائی شریف جو ہے, مائی شریف کو غائب کیا گیا. جب مائی شریف غائب ہو گیا تو کیا ہو, مائی شریف غائب ہوئے, سارا کشمیر کھڑا ہو گیا. اس میں ساری کمیونٹیز, ہندو, مسلم, سکھ, سب اکٹھے. لنگر سبوں نے اپنے اپنے چالو کیے اور ساری سڑک پر. جب سارے لوگ سڑک پر ہوتے ہیں, پتہ نہیں نیپولین نے کیا کہا, کہتے ہیں all the people are on the road. The one thing that the army man can do is to sit on his own bayonet and press the trigger. کیونکہ سب سارے عام لوگ بیٹھیں گے نا سڑک پر تو کیا کرے گا وہ. کہتا اس کے لیے بڑا سمپل طریقہ ہے, وہ گن پر بیٹھے خود ہی اپنے گن پر اور ٹریگر کو پریس کرے, نہ تو کیسے ناٹ مچ, ادروائز ہی ول بی ٹرامپلڈ. تو کشمیر کی حالت وہ ہو گئی. جواہر لال نہرو پریشان. مگر میں بتاؤں یہ پالیٹیشین زیادہ پریشان نہیں ہوتی, ان کی بڑی بڑی بوٹ ہوتی ہے. جواہر لال نہرو پریشان, مگر پریشان تو ہوتے ہی ہوں گے. جیسے کسانوں کا آج کل چل رہا ہے تو مودی پریشان ہو ہی گیا. تو کیا ہوا کہ اس نے لال بہادر شاستری کو بھیجا. لال بہادر شاستری جہاں کچھ دیر کے لیے رہے, وہ بھی بڑا سیزن پولیٹیشین تھا. کیا انڈر گراؤنڈ کیا ہوگا کیا نہیں کیا ہوگا, کچھ دیر کے بعد ایسا پتہ لگا کہ جو مائی شریف تھا وہ ہم کو مل گیا. مائی شریف جو تھا وہ ہمیں مل گیا. جب مائی شریف مل گیا, وہ انسٹالر جو ہمارا جو چیف مولوی ہے نا وہاں پر جو مائی شریف دکھاتا ہے لوگوں کو, اس نے کہا جی یہ ویلڈ ہے, جنمن ہے. تو اس کے بعد ایجوٹیشن تھم گئی. اب ایجوٹیشن تھم گئی تو جو یہ تھا نا ہمارا شمس الدین صاحب کو ریپلیس کیا گیا بائی صادق. تو صادق واز اے ویری سیکولر, ویری سیزنڈ, ویری انٹیلیجنٹ پرائم منسٹر. میرے حساب سے اگر اس نے سپریم کورٹ یہاں لایا, دیٹ واز نیڈڈ. میرے حساب سے اگر اس نے الیکشن کمیشن یہاں لایا, دیٹ واز نیڈڈ, بیکاز دیز ٹو تھنگس ویری امپورٹنٹ فار پٹنگ کشمیر انڈر سیف ہینڈس. کیونکہ الیکشن کی داندھی بازی کرتے تھے یہ لوگ. جیسے دیکھو نا, کانگریس کے سارے اسمبلی میں ہیں, کیسے جی, جبکہ لوگوں کے ساتھ ان کو نہیں ہے, داندھی بازی. صادق نے یہ امینڈمنٹ کی, کیوں, کیونکہ باقی سارے کانگریسی تھے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو اس لیے اس نے کہا نہیں جی, الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن یہاں آنا چاہے, تاکہ ایک ہی جو رولر ہوگا وہ کنٹینیو نہیں کرے گا, اور سپریم کورٹ بھی آنا چاہیے
کیونکہ سپریم کورٹ اگر نہیں آئے گا تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے اگر ہمارا کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے گا. تو یہ دو چیزیں اس نے دیٹ وے آئی تھنک صادق واز ناٹ رانگ. تو خیر اینی وے تو صادق کے ذریعے امینڈمنٹس ہو گئے. تو صادق کے بعد وہ بیچارہ کم ہی کے لیے وہ مر گیا ہے. تو اس کے بعد صادق کے بعد کون آیا؟ میر قاسم. اب اگین دیکھو ابھی تو اس کی چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی نا. میر قاسم کانگریس کا کین یو امیجن کانگریس اس وقت کانگریس کا آپ کو یہاں چیف منسٹر ہوگا؟ سوال ہی نہیں, کیونکہ ہم لوگ تو کانگریس ہی تھے نہیں, ہم تو نیشنل کانفرنس آدمی تھے. تو وہ جو ہوا وہ بھی ایسے ہی نہیں جیسے صادق نے سوچا تھا یہاں کیا ہوگا, اس کو رکانے کے لیے اس نے کہا نہیں جی یہاں پر الیکشن کمیشن ہونے. وہ ایسے ہی آپس میں الیکشن کرتے تھے, ہاں جی ہو گیا کانگریس الیکٹ ہو گیا. تو وہ کانگریس کا چیف منسٹر. تو اس کے بعد ہم آگے کنٹینیو کریں گے. آئی تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سر. اٹ واز